अस्सलाम वालेकुम। हम अपने देखने वालों को सबसे पहले तो खुशामदीद कहते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसा कि OPTV ग्लोबल के नाज़रीन के लिए तो ये बात बिल्कुल नहीं है कि हम लोग वक़ार अली ख़ान इस वक्त डिफरेंट वेबिनार्स कर रहे हैं, डिफरेंट सेमिनार्स कर रहे हैं। और रिसेंटली हमने एक वेबिनार किया जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो डिफरेंट हमने CEOs को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा किया और हमने कोशिश की कि हम बात करें ओवरसीज़ पाकिस्तानी मीडिया को, कम्युनिटी को इस वक्त बाहर रहते हुए जो मसाइल, जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उनके ऊपर बात करें। उन्हीं तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त आज की जो मीटिंग है वो वक़ार अली ख़ान साहब ने इसलिए ऑर्गेनाइज़ की है कि आज हम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए इज़हार यकजहती का पैगाम लेकर इस आज के वेबिनार के अंदर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम बताएंगे, बल्कि आप लोग बताइए जो इस वक्त बाहर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जितने भी CEOs हैं, ये बताएंगे कि आप लोग क्या महसूस करते हैं इस वक्त जो कल हमारी गवर्नमेंट को इंटेलिजेंस एजेंसियों के थ्रू पता चला है कि रॉ के कुछ उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बताया कि कुछ दहशतगर्दी का खतरा है पाकिस्तान में। तो इस हवाले से आज का खुसूसी वेबिनार जो है वो वक़ार अली ख़ान साहब की कॉल पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है। जी वक़ार अली ख़ान, आगे मैं चाहूँगी कि आप कंटिन्यू करें। शुक्रिया सुबिया अलैया, माशाल्लाह आप हमारी बड़ी मुतहर्रिक OPTV की राउंड दस्ते में है, हेड है ब्रॉडकास्टिंग करंट अफेयर्स की, और अरसे दराज से आपने माशाल्लाह बहुत काम किया है। और ये आज की जो मीटिंग है ये हमारी है ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी वो लोग हैं जो ब्रॉडकास्टिंग से मुतालिक हैं, यानी कि जो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है मीडिया काउंसिल ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ठीक है। और इसका मकसद ये है, अगर मकसद ये है कि पाकिस्तान के लिए जो निगेटिविटी है उसके लिए फाइट करना, पाकिस्तान की यकजहती को आगे बढ़ाना, पाकिस्तान के जो अच्छे मंसूबे प्रोजेक्ट हैं उनको हाईलाइट करना, जो अक्सर पाकिस्तानी मीडिया पे हाईलाइट होते ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। जब से OPTV ग्लोबल आया है लोगों को पता चल रहा है कि पाकिस्तान में किन किन प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है और कितना पाकिस्तान आगे जा रहा है। तो आज हमारे साथ बहुत मारूफ जर्नलिस्ट जमा है पूरी दुनिया से, और ये सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पाकिस्तानी मीडिया को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आई है। वो मीडिया जो बाउंड रेज इन ओवरसीज पाकिस्तानी, ओके, इज नॉट लाइक जो मीडिया पाकिस्तान में नहीं, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज वो मीडिया है जो डे टू डे पॉलिटिशियन से मिलता है, थिंक टैंक से मिलता है, कम्युनिटी से मिलता है, डायरेक्ट राब्ता उनका रहता है कम्युनिटी से, चाहे वो इटली हो या फ्रांस हो या ह्यूस्टन हो, टेक्सास हो, जद्दा हो, बहरीन हो, रूस, कहीं भी हो, ठीक है। तो हमने जब ये खबर देखी या टीवी पे आइसफेयर की और मिस्टर कुरैशी की कि इंडिया जो है काफी पाकिस्तान को सैबोटाज करने के लिए, सी के प्रोजेक्ट को सैबोटाज करने के लिए बड़े प्लान बना रहा है, काफी पैसा ऑलरेडी इन्फ्यूज किया जा चुका है, तो मैंने ये फौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की ताकि मैं अपने तमाम दोस्तों को बता सकूं कि जहाँ जहाँ जिस कंट्री में, जिस स्टेट में रहते हैं, अलर्ट हो जाए, अपने कौंसल जनरल से बात करें, एम्बेसडर से बात करें, वहाँ के पॉलिटिशियन से बात करें और पाकिस्तान की इस बारे में उनको वजाहत दें कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को सैबोटाज करना चाह रहा है, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को सैबोटाज करना चाह रहा है, और जो तरक्याती प्रोजेक्ट हैं उनमें वो रुकावट डालना चाह रहा है। तो आज मेरे साथ देखो नई मेहमान है हमारे पास, मरियम मसूद इंसाफ विंग की हेड है मीडिया की, और काफ़ी एक्टिव मुतहर्रिक है, और ये मारूफ जो ड्रामा एक्टर फिल्म स्टार हैं जनाब नुमान मसूद, उनकी सिस्टर है और कराची से उनका ताल्लुक है। तो आज का मकसद ये है कि आप अपनी वलवला ख्यालत का इजहार करें और बताएं कि आप पाकिस्तान देखें। पाकिस्तान आर्मी वो एक अदारा है जिसने हर मौसम में हर वक्त पाकिस्तान का साथ दिया है, चाहे वह फ्लड आ रहा हो, अर्थक्वेक हो रहा हो। अभी जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान कराची में आप आराम से घूम रहे हैं, शहर जलसे जुलूस कर रहे हैं, आपको अमन कायम करने में किसने कंट्रीब्यूट किया है? पाकिस्तान आर्मी ने कंट्रीब्यूट किया है। पाकिस्तान आर्मी द मेजर 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 रोल इन पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी में, और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान फौज जो है वही हमारी एक आस और उम्मीद है। ऊपर तो अल्लाह की उम्मीद होती है, लेकिन नीचे पाकिस्तान आर्मी की उम्मीद है, जो सरहदों पे जान की कुर्बानियां देते हैं, अपनी जानें देते हैं, अपनी फैमिली की कुर्बानियां दे रहे हैं, और दूसरी तरफ लोग माल बना रहे हैं, बैंकों में पैसे जमा कर रहे हैं, बैंक अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं। ये वो बेचारे फौजी हैं जो जेलम से निकलते हैं, गुजरावाला से निकलते हैं और मेवाड़ी से निकल के फौज में जाते हैं और ऊंचे ऊंचे मुकाम पे खड़े होते हैं बर्फबारी के अंदर और हमें जान देते हैं। तो आज हम उनको सल्यूट करेंगे और हम एक तहरीक चलाएंगे कि पाकिस्तान के हर घर पे पाकिस्तानी परचम लहराए और हम आर्मी को सल्यूट करें और हम आवाम को मोबिलाइज करें। तो सबसे पहले मैं आज इन्वाइट करूंगा हमारी नई मेहमान मारिया मसूद साहब को।
مریم جی مسعود. السلام علیکم وقار صاحب, تھینک یو سو مچ تعارف فار بھی کرا دیں تھوڑا, تعارف بھی کرا دیے. جی 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 آئی ایم مریم مسعود. اور وقار صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ویلکم کیا. آئی فیل ویری گڈ اباؤٹ دا وارم ویلکم فرام یو. یو آر ویری رائٹ. ہم بہت سے اسٹرگلز میں سے اس وقت کراچی میں سے گزر رہے ہیں. پریزنٹلی آئی ایم آلسو ود دا پی ٹی آئی ایم دا سینٹرل media person for the women wing in Pakistan as well. So ہم لوگ ان چیزوں کو بھی recently we have worked on the cancer campaign, breast cancer campaign for women. اس پہ بھی ہم نے کام کیا, اور جو وقار صاحب ابھی ذکر کر رہے ہیں آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا. ہمیں اس چیز کو بھی لے کے آگے چلنا چاہیے, اور ڈیفینیٹلی اسپیشلی دا اوورسیز پیپل ہو آر سٹنگ دیئر, آئی تھنک ان میں کچھ جذبہ زیادہ ہوتا ہے بیکاز وہ اپنے ملک سے دور ہوتے ہیں. سو وی آر مور دین ود یو ان پاکستان. So it's good to be a part of your team, sir. How do you feel about the Pakistan Army role, اور ابھی جو یہ بھارت جو ہمارے ساتھ دہشت گردی کے سلسلے شروع کرنے والا ہے, جس کو بعد اعلان کیا گیا ایس پی آئی کی جانب سے اور فارن منسٹر آف پاکستان مسٹر محمود قریشی کی جانب سے, تو اس کو آپ کس طرح سے کنڈم کرتی ہیں اور کیا کہنا چاہتی ہیں؟ سر بیسیکلی اس سلسلے میں یہی ہے کہ پاکستان آرمی ہیز آلویز پلیڈ این ایکسلنٹ رول. They've never let us down, and I'm sure even now they will never let us down. So اس طرح کے اٹیمپٹس ہمیشہ پاس میں بھی ہوتے رہے ہیں اور وہ ہوتے رہیں گے. So I feel very strong about my army, and basically we are all united we stand. Aap log and in the abroad countries you here, so inshallah I think we will defeat them again once again. Maryam Masood, for your message and your voice and your support. Now I'm going to invite Jeddah se direct Mr. Thank you so much, sir. Thank you very much, Maryam Masood. Thank you very much. Thank you. امیر محمد خان صاحب کا تعلق جدہ سعودی عرب سے ہے, بہت متحرک شخصیت ہیں, ہماری اوورسیز کونسل میڈیا کے بہت متحرک کارکن بھی ہیں. جی امیر صاحب, آپ کیا کہتے ہیں؟ صورتحال تو یہ کہ آرمی جو ہے پاکستان کی, خاص طور پہ دنیا کی کہیں کی بھی آرمی ہو, وہ ایک ہے, وہ ایک ملازمت ہے. اگر مجھے, آپ کو یا ہم میں سے بے شمار لوگوں کو کہیں ملازمت دی جائے اور ان کو کانٹریکٹ دیا جائے کہ اس میں کسی وقت بھی آپ کو اپنی شہادت دینی ہے, اب جان, اپنی مال, اپنی زندگی اپنی ختم کرنی ہے, تو میرے خیال میں ہم میں سے کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہوگا, کوئی آرمی کے علاوہ, یا کوئی ملازم ایسا نہیں ہوگا جو کہ اس پہ سائن کرے. یعنی میں کم از کم اس بات پہ سائن نہیں کروں گا کہ میرا ادارہ جو ہے مجھے کہے کہ جی آپ یہ تنخواہ آپ کی ہوگی, یہ مراد ہوں گی اور آپ کو اس میں مرنا بھی ہے, تو وہیں سے آدمی بھاگ جائے گا. آرمی وہ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں پر ان کو فوری طور پر, یعنی ان کو پتہ ہے کہ ان کا کام کیا ہے, سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے, ملک پہ کوئی افتادہ آ جائے اس کی حفاظت کرنی ہے, اور وہ کر رہے ہیں. پچھلے 70 سالوں سے الحمدللہ پاکستان جس سے بنا ہے, آرمی ہے جس نے ملک کو سنبھال کر رکھا ہے. پولیٹیکل بات ہے, میں نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارے پولیٹیشین ہی جو ہے, چاہے کوئی بھی ہوں, وہی آرمی کو انوالو کرتے ہیں, بعد میں آرمی کا تماشا سارے شہروں میں بناتے ہیں, چاہے کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو, کوئی بھی ہو, ان کا ذکر کرتے ہیں. لیکن جتنے آرمی کے لیے جتنے بھی ہم خراج تحسین پیش کریں, خراج عقیدت پیش کریں, شکر ادا کر سکیں, ان کے کئی گھر جو ہے نا, ابھی حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں ہزاروں جانیں, ہزاروں شہداء ہمارے جو نوجوان بھی اور اس میں بڑے بڑے عہدیدار بھی شہید ہوئے ہیں. تو ان سب کو خراج تحسین, اور خاص طور پر اوورسیز, جو جیسے خاتون نے کہا ہے کہ اوورسیز میں رہنے والے لوگ تو بہت پیار کرتے ہیں ملک سے بھی, اور چاہے فارن ایکسچینج کا مسئلہ ہو, چاہے کوئی افتادہ ملک کے پراپرٹی, اس میں کرایوں کا مسئلہ, اس میں چندوں کا مسئلہ ہو, پاکستانی سب سے پہلے آگے کھڑے ہوتے ہیں. اور اس کام میں بھی یقینی بات ہے, ہم سب چاہیں گے کہ ہماری فری وہ ہماری سرحدیں ہیں ملک کی, ایک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تحفہ ہے پاکستان, اس کی سرحدوں کی حفاظت اللہ کرے. سیاستدان تو کوئی بھی نہیں کر سکتا, نہ کر سکتا ہے, کرتی ہیں پچھلے 70 سالوں سے, اور ہمیں اس پہ بڑا فخر ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو امیر محمد خان صاحب. جمال خواجہ صاحب, ماشاءاللہ یو آلویز ہر اول دستہ ہیں آپ ہماری ٹیم کا, اور جو ہماری یہ میڈیا کونسل آف اوورسیز پاکستانی ہے, میڈیا کو پیک, اس کی بنیاد ڈالنے میں, اس کو آگے بڑھانے میں آپ نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ آج کل کون کون رجسٹرڈ ہوا ہے, تو آپ کس کو انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ بتائیے. جی میں ایسا چاہوں گا کہ ہم عارف منصوری سے شروع کرتے ہیں, کیونکہ عارف بھائی کے بعد پھر میں نیکسٹ اپنے اوورسیز جو دوسرے لوگ ہیں ان کے پاس جاتا ہوں. تو عارف بھائی, گو اہیڈ, the floor is yours. عارف کا بتا دوں, عارف is the publisher, entrepreneur, businessman, is the publisher, Pakistan Link, one of the leading English weekly newspaper from North America. Mr. Mansouri.
جی تھینک یو خالد خان صاحب اینڈ جمال خواجہ صاحب. سب سے پہلے تو میں میڈیا کوپیک کو بہت مبارکباد دوں گا کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے میڈیا کوپیک. حالانکہ ابھی چند ہی تھوڑے عرصے پہلے اس کو جو ہے وہ فاؤنڈ کیا گیا, ابھی جو ہے یہ قیام میں آیا ہے, لیکن آلریڈی اس کے جو کام ہیں ان سے جو اثرات ہو رہے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں تمام میڈیا کوپیک کے ممبران کو بہت بہت دلی مبارکباد پیش کروں گا. میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارا جو اخبار ہے پاکستان لنک اور اردو لنک, دو اخبار ہیں جو کہ امریکہ میں سب سے پرانے اور سب سے زیادہ سبسکرائب کیا جانے والا اخبار ہے. اس کا جو کہ واحد مقصد جو ہمارا ہے پاکستان لنک کو نکالنے کا, وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کا پازیٹیو امیج امریکہ میں, نارتھ امریکہ میں پریزنٹ کریں. اور جب میں اس اخبار میں انوالو ہوا, اس کے بعد 2000 جو 9/11 ہوا یہاں پہ, اس کے بعد پاکستان لنک اخبار جو ہے یہ میل کیا جاتا ہے اوپن. تو آپ اس کا جو کہ لوگو ہے اس پہ لکھا ہے بڑا بڑا پاکستان لنک, آپ کو صاف نظر آتا ہے. تو کافی لوگوں نے یہ کہا کہ پاکستان لنک چونکہ آپ میل کرتے ہیں تو پھر ہمارے محلے والوں کو, ڈاکیے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستانی یہاں رہ رہا ہے. اس وقت ایک خوف و ہراس کا سما تھا شروع میں. ہم نے ایز اے کمیونٹی یہ ڈیسائیڈ کیا کافی غور و بچار کے بعد کہ نہیں, ہم اس اخبار کا نام پاکستان لنک جو ہے وہ اس سے تبدیل کرنے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو ہم نے ایک اسٹینڈ لیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارا وطن ہے, ہم کو فخر ہے اپنے پاکستانی ہونے پہ. ہم پاکستان میں سب پیدا ہوئے اور پاکستان ہماری ماں ہے, اور ہم ایسا یہاں پہ کرتے رہیں گے. ہم نے جتنے بھی یہاں پہ اس وقت میڈیا کے حوالے سے لوگ موجود ہیں ہمارے اس پروگرام میں آج, آپ یقین کریں کہ وہ اپنے دل اور جان اور مال لگا کے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. تو آج کا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا, سب سے پہلے تو جو افواج پاکستان پہ بہت عرصے سے اب ایک طریقے سے ایک جو ہے جنگ ان کے اوپر وارد کی گئی ہے, میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں, وہ بیرونی طاقتیں ہوں یا اندرونی طاقتیں ہوں. اور میرا سلام عقیدت پاک افواج کو کہ جن کی بدولت آج پاکستان اس مقام پہ کھڑا ہے جہاں پہ کہ اس وقت پاکستان ایک بہت مستحکم اور ایک مضبوط ملک ہے, اپنے پیروں پہ کھڑا ہے. اور تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف, ہمیں یقین ہے کہ جو پاکستان کے حساس ادارے ہیں, افواج پاکستان ہیں, وہ ان کا بخوبی جو ہے وہ they can take care of it. لیکن جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ میڈیا جو ہے اس کا رول ایک بہت کلیدی رول ہوتا ہے. ہمارا یہ رول ہے کہ دیکھیے جنگ جو ہے وہ صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی, بلکہ کورٹ آف پبلک اوپینین میں بھی جنگ لڑی جاتی ہے. جو عوام کی جو رائے ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے, کیونکہ عوام جو ہے وہی اپنے نمائندے چنتے ہیں جو کہ جا کے آگے پالیسیز بناتے ہیں. امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے, یورپ میں بھی یہی ہے, سب جگہوں پہ یہی ہو رہا ہے. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم یہ پبلک اوپینین جو ہے وہ کریٹ کریں کہ اور لوگوں کو بتائیں اور اس سلسلے میں مہم چلائیں, جیسے وقال خان صاحب نے کہا, اس سلسلے میں مہم چلائیں کہ ہم تمام دنیا کو یہ بتائیں کہ یہ کیا سازشیں ہو رہی ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ ابھی مزید اس کے اوپر برین اسٹارم ہوگا, ابھی اس پہ مزید میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ پاکستانی افواج کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آج ہم پاکستانی افواج کو سلوٹ کریں, ان کی قربانیوں کو, ان کے سیکریفائز انہوں نے کیے, انہوں نے جو جانیں دی ہیں, اور آج ان کے اوپر پاکستان میں بھی کچھ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں. تو آج میرا ٹویٹ یہ تھا کہ اینی ڈائلاگ, اینی اسٹیٹمنٹ, اینی بریفنگس اگینسٹ پاکستان آرمی اور آور سولجرز, ہمیں اس کو کنڈم کرنا ہے. اور وہ لوگ پاکستان کے اینیمی ہیں جو پاکستانی فوج کو نشانہ بنائیں کسی بھی طریقے سے, اسٹیٹمنٹ کے ذریعے, پی آر اور مارکیٹنگ کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو ڈیمورلائز کریں. تو ہم نے ان کا مورال ہائی کرنا ہے, اور آج کی میٹنگ کا مقصد ہی یہی ہے. اور میں دوسرے گیسٹ آن دا وے فرام ہیوسٹن ٹیکساس محمود صاحب کو انوائٹ کروں گا. محمود صاحب بہت ہی متحرک, اور ہیوسٹن از کالڈ منی پاکستان. محمود صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں, محمود احمد میں تعلق ہے اردو ٹائمز سے, ہیوسٹن میں رہائش پذیر ہوں. اور سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں وقار خان صاحب کا کہ جنہوں نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا. ہمارے میڈیا کو یہاں پر تھرو آؤٹ دا ورلڈ کوشش کر رہے ہیں کہ سب میڈیا کے لوگ آپس میں پاکستان کے لیے اور میڈیا کے لیے جو کچھ بھی بہترین طور پر ترقی کر سکتے ہیں اس میں اپنا کردار ادا کریں. اور ڈیفینیٹلی ابھی جیسے امیر خان صاحب نے اور منصوری صاحب نے بتایا
کہ ہم پاکستان سے دور رہتے ہوئے بھی پاکستان کی خدمت کرنے کا جذبہ اور عزم رکھتے ہیں، اور ہر طرح سے مالی اور دوسری بھی جو بھی طریقے ہیں ان سے ہم پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور رہنا بھی چاہیے، کیونکہ ہمارا وطن، ہمارے سرزمین پاکستان ہے اور مرتے دم تک ہم اس کے مقروض ہیں. تو ڈیفینیٹلی وی آر ود پاکستان اینڈ پاکستان آرمی اینڈ ایوری تھنگ، اور ہر طرح کی سپورٹ ہے یہاں پر. ہمارے طرف سے بھی ہیوسٹن میں بھی ڈیفینیٹلی کافی بڑی کمیونٹی یہاں پر رہتی ہے. میرا جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ اگر پاکستان سے باہر اگر کوئی کسی سٹی میں کمیونٹی رہتی ہے تو سب سے زیادہ میرا خیال ہیوسٹن کا جو ایریا ہے یہ مانا جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم یہاں پہ بہت سارے مطلب ایونٹس کرتے رہتے ہیں، اور پاکستان کے لیے ہر طرح سے، ابھی جیسے کراچی میں سیلاب آیا تو ہم نے یہاں پہ کافی کوششیں کی ہیں. ابھی ہم میرا خیال اسی ہفتے ایک 40 فیٹ کنٹینر بھیج رہے ہیں. ہماری آرگنائزیشن ہے، اس کا نام ہے الائنس فار ڈیزاسٹر ریلیف. اس پہ ہم مختلف طریقے سے کام کرتے رہتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ ہم سب کا فرض بھی بنتا ہے کہ پاکستان کے لیے جو بھی ہم خدمت کر سکتے ہیں کریں. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ جناب محمود صاحب ہیوسٹن ٹیکساس سے، اور آج آپ نے اپنی حاضری لگا دی. تھینک یو ویری مچ. جمال خان صاحب، ڈیفینیٹلی اس سے پہلے کہ میں آل دا وے ساؤتھ کوریا چلا جاؤں شاہد فرید کے پاس، سو آپ کو پہلے میں لے کے آتا ہوں کہ آپ بڑے یعنی کہ ایموشنل، جذباتی، بڑے پیٹریوٹک پاکستانی ہیں. تو آپ کی طرف سے دیکھتے ہیں صورتحال کو جو پیدا ہوئی ہے، کیونکہ دیکھیں پہلا موقع ہے کہ آئی ایس پی آر اور آرمی کے لوگ اور گورنمنٹ کے لوگ جو ساتھ آئے، فارن منسٹر جناب شاہ محمود قریشی صاحب، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. سی پیک کو سیبوٹاج کرنا اور سرحد میں دھماکے کرنا، کراچی کی جو اکنامک وین ہے، ہماری شہر رگ ہے پاکستان کی کراچی، اس کو سیبوٹاج کرنا. تو اس کے بارے میں اوور آل آپ پاکستان آرمی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا رول رہا ہے پاکستان کو مضبوط ترین بنانے کے لیے؟ جمال خواجہ صاحب. جی بہت شکریہ وقار صاحب. میں 2-3 ریفرنسز دوں گا اور شاید اپنے ساتھیوں سے زیادہ تھوڑا سا ٹائم لوں گا اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اب جو ریسنٹ وارز ہوں گی وہ شاید سرحدوں پہ نہیں ہوں گی اور بم اور میزائل سے نہیں ہوں گی، سوشل میڈیا کے تھرو ہوگی. ایک طریقے سے پینیٹریٹ کیا جائے گا دماغوں میں لوگوں کے کہ ایک نیگیٹو انوائرمنٹ بنایا جائے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، کچھ دن پہلے ایک سپائی پکڑا گیا تھا را کا، اور اس نے بڑے فراغ دلی سے بتایا کہ را یہ پلان کرتی ہے کہ کانسٹنٹلی لوگوں کو ہائر کرتی ہے فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ ہماری آرمی کو ڈی ریل اور جسے کہتے ہیں بدنامی کی طرف. اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ جو کمزور دماغ کے لوگ ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے اور اس سنو بال کے اندر گھس جاتے ہیں. دیکھیے پاکستان آرمی دنیا کی وہ آرمی ہے جس کو دنیا جس کا لوہا مانتی ہے. آپ کچھ بھی کہیں، اگر کسی نے جان دی ہے ہمارے پیارے پاکستان کے لیے تو وہ پاکستان کی فوج ہے. ہماری پاکستان کی فوج، اگر آپ سیاچین میں جائیں، اتفاق ہے کہ میرے سسر بھی فوج میں تھے تو انہوں نے ایک مرتبہ مجھے بتایا کہ بیٹا سیاچین کی جو بارڈرز ہیں جہاں پہ ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، وہاں ایک روٹی کی کاسٹ جو 50 پیسے وہاں پہنچاتے تک وہ 5 روپے کی پڑ جاتی ہے. سردی اتنی ہوتی ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے، اس کے باوجود آپ کا فوجی وہاں کھڑے ہو کے پہرے داری کر رہا ہے، اور آپ اس فوجی کو بدنام کرتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں. ہر جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کرتے ہیں. یہ بالکل قابل برداشت نہیں ہے. ہمیں لوگوں کو، اور میں آپ کو ڈیفینیٹلی کہوں گا کہ اٹس اے گریٹ انیشیٹو واٹ یو ہیو ٹیکن. بیسکلی آرمی یا فوج کو جو ہے آج کل آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ خراب کر رہے ہیں. میں آپ سے ہمبلی ریکویسٹ کروں گا سارے لوگوں سے، اور جو بھی اس میڈیم کے تھرو ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ جب بھی فیس بک پہ پاکستان کا جھنڈا دیکھیں اسے لائک کریں. پاکستان آرمی کی، آئی ایس پی آر کی کوئی پوسٹ دیکھیں اسے لائک کریں. یہ نیگیٹو قسم کی ایک کمپین چلائی ہوئی ہے ہمارے اینیمیز نے جو آرمی کو، فوج کو، ان چیزوں کو خراب کر رہی ہے. اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کیونکہ ہم لاشعور لوگ ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہماری آرمی نہیں ہوگی تو ہمارا وہی حال ہوگا جو ہمارے پڑوس میں آج کشمیریوں کا حال ہے، آج جو ہمارے پڑوس میں مسلمانوں کا حال ہے، سکھوں کا حال ہے، وہی ہمارے یہاں ہو جائے گا
کیا آپ چاہتے ہیں کہ فوج کو ہٹا دیا جائے اور لوگ گارڈن سمجھ کے ہمارے گھر میں آ جائیں؟ میں تو کہتا ہوں وہ لوگ جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں, اس طرح کی بات کرتے ہیں, ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو کہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. وہ پاکستانی کہاں سے ہوئے؟ جو پاکستانی ہے وہ تو فوج کا درد اپنے دل میں رکھتا ہے, وہ ان کی عزت. سر آپ سوچیں, میں گھر میں سکون سے سوتا ہوں کیونکہ میرے گھر کے باہر پہرے دار کھڑا ہے, اس کے بچے ہیں, عید ہے, بقرعید ہے, کوئی جمعہ ہے, وہ آپ کا خیال رکھ رہے ہیں اور آپ اس کو بدنام کر رہے ہیں. دس از ٹوٹلی ناٹ ایکسیپٹیبل. سو آئی ایم تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے اس بات کو سوچا. میرا ایک پرپوزل ہے, سوری میں تھوڑا ٹائم لے رہا ہوں, کہ جہاں جہاں ہمارے یہ فرینڈز ہمارے جہاں موجود ہیں, آپ کونسلیٹ کے سامنے ایک ڈیٹ اناؤنس کیجئے, پاکستانیوں کو اکٹھا کیجئے, پاک فوج کے بینرز اٹھائیے اور کہیں کہ پاک فوج ہم تمہارے ساتھ ہیں. آپ دیکھیں سر, روزانہ 3 سے 4 لوگ شہید ہو رہے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, کوئی بات نہیں کر رہا. سر میرے گھر میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو ماتم مچ جاتا ہے. فوج کا ہر آدمی, آپ روز اٹھا کے رپورٹ دیکھ لیں, 3 سے 4 لوگ شہید ہو رہے ہیں اور اس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. گھروں میں دعوتوں کی بات ہو رہی ہے, تصویریں کھینچ رہی ہیں, سیلفی کھینچ رہی ہیں, لیکن وہ جو آدمی مر گیا ہے, جس کے بچے, جس کی بیوی اب کیا کرے گی, جس کا کوئی پرسان حال نہیں, اس کے بارے میں آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہم ایک ڈیٹ اناؤنس کریں اور اپنے کونسلیٹ کے سامنے جائیں اور جا کے شو کریں کہ ہم پاکستان آرمی, پاکستان نیوی, پاکستان ایئر فورس, پاکستان اور لا انفورسمنٹ کے ساتھ ہیں. تھینک یو سر. تھینک یو مسٹر جمال خواجہ صاحب, ویری ویل سیٹ, ماشاءاللہ. اور آپ کا جذبہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ واقعی آپ ایک محب الوطن پاکستانی ہے, اور جو ہماری میڈیا کونسل اوورسیز پاکستانی ہے, یہ آپ پاکستان کے لیے فائٹ کرے گی اوورسیز کے گراؤنڈ سے, اور نیگیٹو چیز کو جو ہے اس کو فیس کریں گے, اور ہم پازیٹیو امیج پاکستان کے لے کر آئیں گے. اور میں چاہوں گا آل دا وے ساؤتھ کوریا, جناب شاری سعید صاحب بیورو چیف ہیڈ ہیں او پی ٹی وی گلوبل کے, اور انہوں نے ایک وار ڈاکومنٹری کی ہے کوریا کے اوپر, جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, بہت آنے والی ہمارے ٹیلی ویژن پہ. شاری سعید صاحب ساؤتھ کوریا سے. جی السلام علیکم, آواز آ رہی ہے وقار صاحب؟ بالکل آ رہی ہے آپ کے پاس. جی تھینک یو. سب سے پہلے تو میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اس نازک وقت میں, جو کہ پاکستان میں اس وقت دنیا جانتی ہے حالات و واقعات جو ہیں, جس طریقے سے اپوزیشن نے اپنی پالیٹکس شروع کی ہے, اور صرف اپوزیشن نے موجودہ حکومت کے خلاف پالیٹکس نہیں چل رہی, بلکہ وہ ساتھ ساتھ پاکستان کے ان اداروں کو بھی بدنام کر رہے ہیں بڑے طریقے کے ساتھ, کہ جس کا میں سمجھتا ہوں اپنے طور پہ قطعی حق نہیں دے سکتا کوئی بھی مخلص اور محب وطن پاکستانی. اور یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے میڈیا کوپیک, اس نے اسٹارٹ ہوتے ہی پاکستان کے بڑے حساس موضوعوں پہ بات کرنی شروع کر دی ہے, اور ہم نے بحیثیت ایک اوورسیز پاکستانی, جو ہم سب یہاں موجود ہیں اور جو ہمارے ساتھ اس وقت نہیں موجود, جو ہمارے سسٹم کا, ہمارے اس پینل کا حصہ ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے میڈیا کوپیک کے, ہم سب کا فرض بنتا ہے ہم اپنے اوورسیز پاکستانی سفارت خانوں میں, جہاں پہ خاص طور پہ ہمارے جیسے ساؤتھ کوریا ہے اور امریکہ میں تو ہیں ہی, ڈیفینس اٹیچی موجود ہیں, ان سے ہمارے رابطے ہیں اور ہوتے ہیں. ہم ان کو یہ یقین دلائیں گے اور ان کی ہمت افزائی کریں گے کہ جناب ہم اوورسیز پاکستانی, چاہے وہ ساؤتھ کوریا ہو یا کسی بھی ملک میں جہاں پہ ہمارے میڈیا کوپیک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس کنٹری کے اندر پاکستان کے امیج کو بہتر سے بہتر اور پاکستان کے اداروں کو بہتر سے بہتر پیش کریں گے. ان کا نام وجہ کیا ہے, آج چاہے وہ ٹویٹر ہو چاہے فیس بک ہو, ہم آپ صبح اور شام دیکھتے ہیں لوگ نام بدل کے, اور کچھ لوگ اتنے پکے ہو گئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے اصل نام ہوتے ہیں اور ان کی شخصیتیں وہ ہوتی ہیں جو پاکستان کا بہت کچھ کھا چکے ہیں, ان کے پیٹ بھرے میں, ان کی جائیدادیں انہوں نے بنا لیا پاکستان کے مال سے, لیکن وہ پاکستان کے خلاف آج بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. ان میں سے بہت سو کو آپ جانتے ہیں, بہت سو کو میں جانتا ہوں 30-35 سال سے. تو مختصر کہنے کا مقصد یہ ہے میری بات کا کہ جناب اس وقت ہمیں بڑا سنجیدہ ہو کے پاکستان کے امیج کو قائم رکھنے کے لیے یقیناً ہمیں ان لوگوں کی سپورٹ کرنی ہوگی, ہر طریقے سے کم از کم ہم مورلی سپورٹ ان کی کریں گے. پاکستان کے وہ ادارے جو پاکستان کی سرحدوں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں صبح و شام, اور پچھلے ہم 15 سے 20 سال سے ان کی قربانیاں دیکھ رہے ہیں, انہوں نے ہر قسم کی خانہ جنگی کے اندر مقابلہ کیا ہے, اور ہمارے اور آپ کے سامنے آفٹر 19
1990 کے بعد جو ہم نے دنیا کے نقشے دیکھے ہیں کس طریقے سے بڑے بڑے ملک کچھ مہینوں میں ختم ہو گئے. لیبیا ہمارے سامنے, عراق ہمارے سامنے ہے, ایجپٹ کی کرائسس ہمارے سامنے ہیں, اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں. لیکن الحمدللہ پوری طاقت لگائی گئی, ہمارے اندرونی دشمنوں نے مل کر بیرونی دشمنوں کے ساتھ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے, لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. یہ وجہ یہی تھی کہ ہمارے ادارے, ہماری فورس مضبوط, مستحکم اور پاکستان سے, اپنے ملک سے مخلص تھیں. تو اس وقت ہمارا بھی فرض بنتا ہے بحیثیت پاکستانی اور خاص طور پر میڈیا کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے کہ ہم اوورسیز میں بیٹھے ہیں, ہماری کوشش ہوگی ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے میڈیا سے مختلف اور بہتر کام کر کے دکھائیں اوورسیز کے اندر پاکستان کے اداروں کے لیے, پاکستان فوج کے لیے. تو انشاءاللہ العزیز ہم پورے طریقے سے آج کی میٹنگ کے بعد جو بھی پلان طے ہوگا اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو شریف صاحب, ویری ویل سیڈ. ماشاءاللہ بہت ہی آپ نے پیٹریوٹک, ویری پیٹریوٹک, سٹنگ آل دا وے ساؤتھ کوریا, آپ نے بڑے اچھے سے کام کیے کوریا میں رہ کے. کوریا میں ایک بڑی پاکستانی کمیونٹی رہتی ہے, بڑی متحرک کمیونٹی ہوتی ہے. اب میں جاؤں گا صوبیہ کے پاس جو OPTV گلوبل کی نیوز ڈائریکٹر ہیں, کہ وہ اپنے خیالات کا کس طرح سے اظہار کرتی ہیں. صوبیہ کنٹینیو کرتے ہوئے یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ بالکل آپ لوگوں کا جو جذبہ ہے وہ قابل تحسین ہے, اور بالکل ہم جہاں پہ اس سارے سینیریو کو کنڈیم کریں کہ ہمیں آرمی کے خلاف کوئی بھی بات نہیں ہونے دینی چاہیے, اور آرمی بالکل ہمیں اپنے سر کے تاج کی طرح عزیز ہے, ہم اس کو اپنے سر کے تاج کی طرح رکھتے ہیں. بٹ میں چاہوں گی کہ یہاں ساتھ ہی ساتھ ہم پیس کی بھی بات کریں, جیسے کہ آج محمود قریشی صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے اس میں کہا ہے کہ ہمیں حقائق کو بھی, جو زمینی حقائق ہیں ان کو نظر رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں ایٹمی ممالک ہیں. کوئی بھی صورتحال, بہت دفعہ ایسا ہوا کہ بارڈرز کے اوپر سچویشن سم ٹائم ورسٹ ہو جاتی تھی, بٹ حالات آہستہ آہستہ پھر دوبارہ الحمدللہ نارمل ہو جاتے تھے. تو اس پیس جو ہمارا ہے میڈیا کا, جو بھی ہماری یہ کیمپین ہے, اس کے تھرو ایٹ دا اینڈ ہمیں پیس کا میسج دینا چاہیے, کیونکہ میرے خیال کے اندر انڈیا کی عوام بھی اور پاکستان کی بھی عوام کہیں پہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ جنگ اور یہ ساری چیزیں اب ہوں, اور کوئی بھی حالات جو ہیں وہ بارڈرز پہ یا کہیں پہ بھی ٹینشن کریٹ جائے. تو ایٹ دا اینڈ میں یہی چاہوں گی کہ آپ لوگ جب بھی اپنی ایمبیسیز کے باہر یا جہاں پہ بھی آپ لوگ جا کے آپ لوگ پروٹیسٹ کریں, ہم بھی بالکل آپ لوگوں کے اسی میسج کو کنٹینیو کرتے ہوئے کوشش کریں گے کہ ہم بھی پاکستان کے فلیگز کو یہاں پہ لہرائیں, اور اپنی یکجہتی کا, اپنی محبت کا پاک آرمی کے ساتھ, اپنے وطن کے ساتھ ہم اس کا ثبوت یقیناً دیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ پیس کا میسج جو ہے, جو کہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے, کہ ہم اس کی بات بھی کریں گے کہ اب وہ دور نہیں ہے کہ ہم جنگوں کی بات, تو پہلے جیسی جنگیں ہوتی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو میرا ایٹ دا اینڈ جو میرا میسج ہے وہ پیس ہے. میں چاہتی ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کی جو عوام ہے وہ مل کے محبت کے ساتھ, پیس کے ساتھ رہے, اور میں اپنے بچوں کو, مطلب آنے والی قوم کو بھی میں بس یہی چاہوں گی کہ ہم آگے بالکل ہم محبت کریں, رسپیکٹ کریں اپنی آرمی کی, سب چیزوں کی, لیکن کبھی بھی حالات جو ہیں وہ کشیدگی کی طرف کہیں سے بھی نہیں جانے چاہیے. ایڈوائس کا اور آپ کے اپنے خیالات کا آپ نے اظہار کیا کہ ہمیں پیس, دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ پیس کی کوشش کی ہے. پاکستان ہمیشہ پیس کی بات کرتا رہا ہے. جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ہندوستان میں, اس سے ہمیشہ پیس کی بات کی ہے. عمران خان خود بھی گئے انڈیا, نواز شریف صاحب بھی گئے, بے نظیر, سب نے کوشش کی ہے پاکستان سے پیس کرنے کی, اور کرتے رہیں گے. کیونکہ دیکھیں ہمارا کلچر, ثقافت بہت ملتی جلتی ہے, سرحدیں ملتی جلتی ہیں, وہاں کی عوام بھی غریب ہیں, یہاں کے عوام کے بھی مسائل ہیں, وہاں بھی کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو بھڑکاتے ہیں وہاں پہ گورنمنٹ کو, یہاں بھی ایسے کچھ ایلیمنٹس ہیں جو پیس ہونے نہیں دیتے. تو یہ ضروری ہے, لیکن ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ انڈیا ایک پلان کرے اور پیسہ سیبوٹاج اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سچ ایز سی پیک, اور پاکستان آرمی کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش جائے, اس کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی کوشش جائے, تو ہم اس کو ٹوٹلی آج کنڈم کرتے ہیں. اس مریم مسعود اسٹل ہیئر, آرمی کو کس طریقے سے خراج تحسین, اور ہم کس طریقے سے جو یہ سازش اوپن کی گئی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے, اس کو کیسے کنڈم کر سکتے ہیں, اور ویسے میڈیا کو پہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. دیکھیے بہت اچھا سوال ہے وقار علی خان صاحب. اس میں میرے خیال میں تو ہمیں کئی نکاتی ایجنڈے پہ کام کرنا چاہیے. ان میں کچھ تو بہت مطلب میرے خیال میں ہمیں فوراً کرنے چاہیے. جیسے ایک کام تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنا ایک لیٹر ہیڈ کریٹ کرنا چاہیے جس میں تمام ممبران کا نام جو ہے وہ جس طرح وہ لکھا ہو, اور اس پہ ایک جو ہے خط جو ہے وہ بھیجا جائے. ہمارے اس میں ہم یہ ایک خط بنائیں جو کہ پاکستان افواج کے حق میں ہے, اور ہماری جو کہ
جو کہ جارحانہ کارروائیاں ہماری فوج کے اگینسٹ ہو رہی ہیں اس کی مذمت کرتے ہوئے ایک خط بنایا جائے، اور وہ خط ہم ہمارے کونسلیٹ کو بھی بھیجیں، ایمبیسی کونسلیٹ کو بھیجیں پاکستان کی. اس کے علاوہ وہ خط جو ہے وہ انڈیا کے کونسلیٹ کو اور کسی کو بھیجا جائے، تمام ہمارے ممبران موجود ہیں، اور اس کے علاوہ وہ امریکہ کے وزارت خارجہ کو بھی بھیجا جائے، میڈیا کو پیک کی جانب سے یہ خط جو ہے. اور اس کے بعد پھر ہم ایک رابطے میں رہیں ان تمام حضرات کے ساتھ. تو ایک تو میرے خیال میں یہ ہم کو کرنا چاہیے کہ ایک خط ہم لیٹر جو ہے وہ امیڈیٹلی جو ہے وہ اس کے حوالے سے روانہ کریں، جس میں پاک افواج کی حمایت اور جارحیت جو کہ بیرونی یا اندرونی جو بھی قوتیں ہیں جو کہ پاک افواج کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں ان کی مذمت کی جائے جس لیٹر میں. اس کے علاوہ جس طرح جمال خواجہ صاحب نے پرپوز کیا کہ ایمبیسی کے سامنے جو ہے پاکستانی ایمبیسی یا کونسلیٹ کے سامنے حمایت میں پاک افواج کی حمایت میں جو ہے وہ جلسہ کیا جائے. اس کے علاوہ میرے خیال میں ہم اور بھی کئی کام کر سکتے ہیں جو کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا ہم اس کے اوپر برین اسٹارم کر کے اور اس کے لیے ایک لاہ عمل تیار کیا جائے باقاعدہ اس کو اٹیک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جناب. امیر صاحب، عامر محمد خان صاحب جدہ سے. جناب علی، تو ہم کس طریقے سے یہ اپنا پیغام بچائیں پاکستان آرمی کو اور حکومت پاکستان کو کہ جو میڈیا کونسل آف اوورسیز پاکستانی الرٹ ہے اس بارے میں اور ایکشن لینے کے لیے تیار ہے، اور وہ اپنے صفوں میں جائے گی، اپنی کمیونٹی میں جائے گی اور اس بات کو پروپیگیٹ کرے گی، اور وہاں کے جو ہمارے کونسل جنرل ہیں یا میڈیا کے اٹیچی ہیں یا ایمبیسڈر ہیں ان تک ہمیں پیغام پہنچائیں گے کہ ہم پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں اور ہم کی عزت چاہتے ہیں، ہم کو سلوٹ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان میں جو بھی ٹیررزم کی کارروائی شروع کی جانے والی ہے بھارت کی جانب سے اس کو بھی ہم کنڈم کرتے ہیں. سر منصوری صاحب کی رائے مجھے بڑی اچھی لگی کہ اس کے ہم ایک ریزولوشن پاس کریں آج کی میٹنگ کے حوالے سے، اور اس کو تمام اپنے اپنے جو میڈیا ہے یا الیکٹرانک ہے اس پہ اس کو نشر کریں، اس کو لکھیں کہ جی پاکستانی جو باہر کے میڈیا آفیسرز ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، انہوں نے اس بات کو سختی سے محسوس کیا ہے اور ہم اس کے اندر بھرپور جو ہے پاک افواج کے ساتھ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو کنڈم کرتے ہیں، ہندوستان کو کنڈم کرتے ہیں جو پاکستان کے اندر پیسے ریل پل کر کے پیسے دے کر پاکستان کے سرحدوں کو کمزور کر رہا ہے. جہاں رہی جمال خواجہ صاحب کی بات کہ مظاہرے کرے، کم از کم سعودی عرب کو باہر رکھے ورنہ آپ اپنے جاب کا انتظام کریں ہم لوگوں کے لیے. یہ جہاں یہ امریکہ کی باتیں تو مزے آتی ہیں کہنے میں سننے میں، پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے، کوریا میں بھی ہر جگہ ہو سکتا ہے. سعودی عرب کو اس سے باہر رکھے کیونکہ ابھی کشمیر کا ہم کچھ نہیں کر سکے یہاں پر، تو باقی پاکستان ہندوستان کے خلاف مظاہرہ تو دور کی بات ہے. بہرحال ہم اس پہ ریزولوشن ضرور پاس کریں اور اس کو تمام جگہ اس کو تشہیر کرنا چاہیے لکھ کر، اور ان کے دفاتر کو بھیجیں، پرائم منسٹر کو بھیجیں، آرمی چیف کو بھیجیں، ایس پی آر کو بھیجیں کہ باہر کا میڈیا کیا سوچ رہا ہے. میں چلے گئے جی بیٹھے ہیں. محمود بھائی آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہیوسٹن کمیونٹی بڑی متحرک ہے اور بڑی سب سے آگے ہوتی ہے، اور جیسا بھی آپ بتا رہے ہیں 40 فیٹ کنٹینر جا رہا ہے، اس میں 2-3 ہزار بلینکٹ ہم نے بھی یہاں بھیجے ہیں. ہماری جو کورونا وائرس ٹاسک فورس ہے ہم نے بھی ڈونیٹ کیے ہیں، اور وہ شاید کل یا پرسوں مل جائیں گے سعید شیخ صاحب کو. تو آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں ہیوسٹن میں رہ کے، یہ بتائیے مجھے. جی وقار صاحب، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہاں پہ جو ہماری کمیونٹی ہے بہت فعال کمیونٹی مانی جاتی ہے، اسپیشلی پاکستان کے سلسلے میں کہ جو جس طرح کے بھی حالات ہوں ہم سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر ہر وقت تیار رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں. ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا بالکل آپ سب لوگوں کا تعاون ہے، مختلف جگہوں سے ہمیں سپورٹ ملی ہے، کیلیفورنیا سے بھی آئے ہیں جیسے بھی آپ نے ذکر کیا، اور بھی یہاں پہ بہت سی جو بڑی کمیونٹی اور جو ہمارے لیڈر ہیں انہوں نے کافی تعاون کیا ہے. 40 فیٹ کنٹینر از ناٹ اے اسمال سپلائی، بہت اس میں تقریباً 20 پیلٹ اور پلس کا جو سامان ہے وہاں پہ ہم نے ابھی سب اکٹھا ہو گیا ہے، بلکہ کل یا پرسوں ہم اس کو بھیج تیاری کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ جی ہے پاکستان کے لیے ہر وقت ہم لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں اور تیار رہتے ہیں کیسے بھی حالات ہوں، اور مورلی بھی سپورٹ ہر طرح سے، جیسے باقی سب ہمارے ساتھی جو ابھی فرمایا انہوں نے کہ اور پاکستان کے لیے اور جو ہماری جو افواج ہیں ان کی سپورٹ کے لیے ہمیں ہر طرح سے
اخلاقی طور پر بھی اور جس طرح بھی ہم مدد کرنا چاہیں کرنی چاہیے ہم سب کو. اور ہیوسٹن کے جو یہاں کے ہمارے پاکستان قونصل جنرل کو ایک یادداشت پیش کریں اس بارے میں, اور اپنے اخبار میں بھی آپ لکھیں, بلکہ آج کی رپورٹ کو بھی رپورٹ کریں, بتائیں, اور اپنی میڈیا لسٹ بھی بتائیں کہ آج یہ میٹنگ ہوئی ہے اور یہ ہم نے اپنی فوج کو سلوٹ کرنے کے لیے یہ جو ہماری یہ میڈیا کو پیک ہے, میڈیا کونسل آف اوورسیز پاکستانی ہے, اس نے آج ایک پروگرام اسپیشلی کیا ہے اس سلسلے جی ڈیفینیٹلی. وقار بھائی اس سے پہلے بھی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں تھوڑی بہت جو مجھے پتہ چلتی رہی ہیں میں اخبار میں ڈالتا رہوں, میرے خیال آپ کو بھی اس کی میں کاپی بھیجتا رہوں. ڈیفینیٹلی اس کی جو بھی ہم نے ویبینار کر رہے ہیں اس کا ہر صورت میں پراپر طریقے سے بنا کے رپورٹ اور اپنے اخبار میں, ہمارا جو اخبار ہے یہ ہوتا بھی نیشن وائڈ ہے سارا اور آن لائن اویلیبل ہے, تو ڈیفینیٹلی آئی ول ڈو مائی پارٹ. دوبارہ میں جاؤں گا جناب شارق سعید صاحب کے پاس. شارق سعید صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کوریا میں رہ کے؟ دیکھیے جی, کوریا میں اس سے پہلے بھی او پی ٹی وی گلوبل نے یہاں سے پروگرام کمپلیٹ کیے ہیں اور اراؤنڈ دا ورلڈ دیکھے گئے ہیں, آن لائن بھی دیکھے گئے ہیں, لوکل بھی کوریا میں بھی دیکھے گئے ہیں. پاکستان کمیونٹی ہو یا دوسرے اوورسیز کمیونٹی جو دوسری کمیونٹیز کی, ہم نے کشمیر کے حوالے سے یہاں پہ آپ کو خود اچھی طرح یاد ہوگا 2-4 کوریج کیے ہیں پروگرام کی سول کیپٹل سے, اور گو کہ اس میں مشکلات بھی آئی تھی تھوڑی. انڈین کانسلیٹ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے خلاف کچھ پروگرام ہوں. پہلے صرف وہ 5 فروری کے حوالے سے ہوتا تھا صرف ہوٹل کے اندر, لیکن پھر جب روڈ پہ 2-4 پروگرام ہوئے منسٹری نے تھوڑا ڈسٹرب تو کیا. فورن منسٹری نہیں چاہتی تھی, انڈیا سے بہت اچھے تعلقات ہیں ان کے ٹریڈ کے معاملے میں, ساؤتھ کوریا کے, یو نو ویل. سو لیکن اب جو یہ نیا پلان ہو رہا ہے, اور یقیناً ابھی ایسی کوئی جنگ وغیرہ کی تو کوئی صورتحال نہیں ہے, لیکن جو پلاننگ کی جا رہی ہے انڈیا کی طرف سے پاکستان کے حوالے سے, اس لیے کہ ان کو اپنی گورنمنٹ کا خطرہ نظر آتا ہے, ان کا ووٹ بینک خراب ہو رہا ہے انڈیا میں بی جے پی کا, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب ان کی جنتا, ان کی عوام کا رخ پاکستان کی طرف جائے, ایسے حالات بنے کچھ جس سے ان کا ایک بار پھر ووٹ بینک مضبوط ہو. انڈیا کے اپنے اندرونی حالات جو خراب ہیں, خاص کر اس وجہ سے وہاں اکنومی کا بیڑا غرق ہے, کورونا کی وجہ سے بہت ساری پرابلمس ہیں, اور دوسرے ان کے مذہبی فرقہ واریت کہہ لیں یا اور دوسری چیزیں بھی, علاقائیت کہہ لیجیے, وہاں پر تعصب ہے, لاسانیت ہے. تو اس سے ہٹ کر جو مشکلات, وہ چاہتے ہیں کہ اس کا ایک ہی سر درد کا حل جو پیراسیٹامول ہے, کہ جناب پاکستان میں کچھ ایسا کر دیا جائے جس کی وجہ سے کچھ حالات خراب ہوں بارڈر پہ, اور ایک بار پھر جو ہندوستان کی پوری عوام بی جے پی کی آواز میں آواز ملائے. ہم جو آپ کا اصل سوال تھا ساؤتھ کوریا کے حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے, سب سے پہلے تو میری کوشش ہوگی اس ویک میں, یعنی کہ صبح مارننگ کے اندر, منڈے ہے, اس ویک کے اندر پاکستان کونسلیٹ میں یہاں پہ نوید احمد عباسی ڈیفینس اٹیچی ہیں کرنل, ان سے میں بات کروں گا, ان سے بھی ان کی رائے لوں گا. اور اس کے علاوہ جو آج ہماری میٹنگ ہوگی یہ آن لائن جو چل رہی ہے اس ٹائم, یہ فیس بک پہ بھی جا رہی ہے, اور اس کو ہم لوگ سیو کر پاکستان کی جو لوکل کمیونٹی ہے اس تک پہنچائیں گے, اور ان سے ان کی آرا لیں گے, وہ کیا چاہتے ہیں. کیا ہمیں خاموش طریقے سے ایک اپنا ایجیٹیشن کرنا چاہیے, یا پھر اپنے طور پہ لوکلی اس چیز کو کورین تک اور دوسری کمیونٹیز تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ دیکھیں خاموشی سے انڈیا ایک بار پھر چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے حالات بنے عوام اور فوج کے درمیان, تاکہ اس کو موقع ملے کچھ کرنے کا, اور وہ اس کام کو اس نے شروع کر دیا ہے, جیسا کہ فورن منسٹر قریشی صاحب نے اپنی گفتگو میں بتایا. اور پاکستان کہ جو وہ ادارے ہیں جو ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں, وہ بھانپ چکے ہیں کہ جناب اس وقت جو چال چلی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف انڈیا کی طرف سے, وہ پاکستان کی اداروں کی نظروں میں ہے. تو ہم پہلے ہی, جیسا کہ آج کی میٹنگ کا مقصد بھی یہ ہے کہ دنیا کو بتائیں اور اپنی کمیونٹی کو بھی پہلے سے تیار کریں کہ ہر مشکل وقت کے لیے تیار ہو جائیے, اور جو پاکستان کے خلاف اور حکومت ہو اس سے زیادہ آرمی کے خلاف جو پروپیگنڈا منفی ہو رہا ہے یا ہوگا اور چل کے, تو ہم اس کا مقابلہ کریں. کس طرح کرنا ہے, ہم نے کوائٹ ہو کے سڑک پر آنا ہے اوورسیز کے اندر, یا پھر سفارت خانے کو اپنے ساتھ اپنے اوپینین پیش کر کے, جو آج ہماری کانفرنس ہمارا ڈسکس ہو رہا ہے, یہ بتا کر ان سے رائے لی جائے کہ وہ ہمارا کس طرح ساتھ دے سکتے ہیں, سپورٹ. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج بہت بڑی ایونٹ بھی ہے, آپ کو جانا بھی ہے, مجھے بھی جانا ہے. میں دوبارہ آپ سے کہوں گا کہ ایوری فورم جہاں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ ہمارے عامر بھائی نے جو کہا کہ سعودی عربیہ میں ان کی وہ پوزیشن نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں یونائٹڈ اسٹیٹس میں فرسٹ امینڈمنٹ فریڈم آف اسپیچ ہے, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ. اور the point what I'm trying to make is کہ اگر بہت کچھ نہیں کر سکتے تو سوشل میڈیا پہ, کیونکہ آج کل پوری دنیا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ گلو ہے. آپ دیکھیں گے ایک ایوریج نیچر بتا رہی ہے کہ لوگوں کی عادت ہو گئی ہے فون پہ رہنے کی,
تو میری ہمبل ریکویسٹ ہوگی آپ لوگوں سے بھی اور سارے لوگ جو آج ہمیں دیکھ رہے ہیں آل اراؤنڈ دا ورلڈ کہ جی آپ سوشل میڈیا پہ کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو پاکستان آرمی کے بارے میں اچھی باتیں کیجیے. اور میں اس لیے ایڈوائز کر رہا تھا کہ کانسولیٹ میں جا کے ہم ایک فورم بنا کے وہاں پہ بلیک بورڈز لے کے بتائیں, کیونکہ یہاں کی جو فوج ہے, کیونکہ اب انڈین کیونکہ بہت تیز میڈیا ہے ان کا, بہت زیادہ سمارٹ ہیں وہ ان چیزوں میں, یا وہ سمجھتے ہیں, تو وہ یہی کریں گے کہ ہماری فوج کو غلط شکل دکھائیں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ میسج دیں بڑی گورنمنٹس کو, یونائٹڈ اسٹیٹس کو, انگلینڈ کو, چائنا کو, کہ جی عوام جو ہے وہ پاکستان فوج کے ساتھ ہے. یہ ایک چھوٹا سا پرسنٹیج ہے لوگوں کا جو بک گئے ہیں, یا میں ان کو آئی ڈونٹ نو واٹ دا رائٹ ورڈ ٹو یوز فار دیم, لیکن ہم اپنی سپورٹ کو کسی طرح رجسٹرڈ کرائیں. تو آئی تھنک اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہمیں ضرور کرنا چاہیے. تھینک یو. تھینک یو جناب جمال خواجہ صاحب, ہمیشہ آپ راول دستے کے ہمارے ساتھ رہتے ہیں. عارف منصوری صاحب, امیر محمد خان, شاہری سعید صاحب, محمود صاحب, صوبیہ اور مریم مسعود جو نے آج شرکت کی اس فورم پہ, اس پلیٹ فارم پہ. اس پلیٹ فارم کا مقصد یہ تھا کہ وی ہیو ٹو سلوٹ our Pakistan army and we have to really clean whatever people talking against the Pakistan army اور پاکستان کی جو سالمیت پہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں, ہمیں ان کو بالکل اس منفی سوچ کو ختم کرنا ہے اور ہم نے پازیٹیو سوچ لے کر آنی ہے. ڈیفینیٹلی جدہ میں جدہ میں رہ چکا ہوں, وہاں کے اصول دوسرے ہیں, لیکن امیر محمد خان صاحب آپ یو کین میٹ دا کونسل جنرل, دا پریس اٹیچی اینڈ یو سبمٹ اے یادداشت آپ داخل کریں گے وہاں پہ اور اس کو ہائی لائٹ بھی کریں گے, سیم شاہری سعید صاحب اور عارف منصوری صاحب. تو میں یہاں پہ ایک ذمہ داری سونپوں گا جناب امیر محمد صاحب کو کہ آج ایک ایسی یہ پریس ریلیز بنا لیں کہ آج ہماری میٹنگ ہوئی میڈیا کونسل آف اوورسیز پاکستانی کی ٹو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پاکستان آرمی کو, اور جو حالیہ جو آئی ایس پی آر اور محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, ہم اس کی سپورٹ میں اور ہم دنیا بھر میں پھیل جائیں گے اور پاکستان کی پازیٹیوٹی دکھائیں گے اور انڈیا کا جو ایکٹ ہے اس کو ہم منظر عام پر لے کر آئیں گے, لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طرح سے جمہوریت کو سبوٹاج کیا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں آئے پریس ریلیز بنا کے ہمیں بھیجیں شاعری کو, سب کو, اور اس کو شیئر کر لیں تاکہ اس کو ہم پوری دنیا میں جو ہے پھیلا دیں. اور آپ کوشش کریں کہ اپنے سائٹ پہ پاکستانی پرچم لہرائیں اور پاکستانی پرچم کو پروموٹ کریں اور سلوٹ پاکستان آرمی, یہی میرا مقصد ہے. اور میں نے پاکستان میں بھی یہ کہا ہے کہ آپ جا کے ٹیم کو اپنی بھائی آپ روڈوں پہ کھڑے ہو جائیں اور پرچم بانٹیں پاکستان کا, تاکہ پاکستان کی بات ہو, پاکستان کی فوج کو ہم سلام کریں. اور اس سلسلے میں کوئی بھی بندہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو مجھے بتا دیں اس سے پہلے کہ ہم کو کلوز کریں. کہ آج کی جو یہ ڈسکشن ہوا بہت ہی پروڈکٹیو ہے. میرے خیال میں ایک بڑا اچھا لاہے عمل ہم نے آج ڈسکس کیا ہے. اور میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہمیں اپنی جو کمیونٹی ہے اس کو تو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ سامنے آئے. پاک افواج کو بہت بڑی میجورٹی جو ہماری کمیونٹی کی ہے, بلکہ تقریباً تمام پاکستانی عوام پاک افواج کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک بہت ہی چھوٹا سا عنصر ہے جو کہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں اور جس کو کہ فورن میڈیا ایکسپلائٹ کرتا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عوام جو ہے وہ اپنا جو اظہار محبت ہے پاک افواج کے لیے وہ جس طرح جمال بھائی نے بھی کہا سوشل میڈیا کے تھرو ظاہر کریں کہ تمام پاکستانی قوم پاک افواج کے سامنے ہے. اور ہمیں یہ قوم کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, ان کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ بہت اہم ہے کہ آپ جب پاکستان کا جھنڈا دیکھیں جس طرح جمال بھائی نے کہا اس کو لائک کیجئے تاکہ دنیا جو ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ نہ کر سکے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ فوج کے اگینسٹ ہے. یہ ہرگز ایسی صورتحال نہیں ہے. اور جتنا پاکستانی عوام یہ بتائیں گے اتنا ہی یہ جو کہ پروپیگنڈا پاکستان فوج کے اگینسٹ ہے وہ کم ہوگا. تو یہ بہت اہم ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں نہ صرف یہ کہ اپنی قوم کو ایز اے میڈیا ایجوکیٹ کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں جو کہ بیرونی طاقتیں ہیں جو کہ پاکستان کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں ان کو بھی متنبع کرنا چاہیے کہ ہم یکجہ ہیں. آپ ہم سے جو ہے وہ یہ اپنے اقدامات جو ہیں وہ ان کے اوپر دوبارہ سے غور کیجیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی میٹنگ بہت ہی اچھی. بالکل دیکھتے ہیں بیٹھے ہیں. بٹ صاحب آج کا موضوع یہ ہے کہ وی ہیو ٹو سیلوٹ اور پاکستان آرمی. اور حال ہی میں جو آئی ایس پی آر اور ہمارے فارن منسٹر نے جو پریس کانفرنس کی ہے کہ پاکستان ٹرائی ٹو سیبوٹاج اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سچ ایز سی پیک, ٹھیک ہے, اور وہ پاکستان کی فوج کو بھی ڈیمورلائز کرنے کے لیے کافی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. وہ طالبان سے بھی مل گئے ہیں, وہ مختلف جو پاکستان کا الائنس کر لیا ہے. اس سلسلے میں آج یہ
آرمی کو خراج تحسین پیش کرنے اور پاکستان کی سالمیت کے بارے میں یہ آج کی ہماری فورم کی فرسٹ ہمارا یہ ایکٹ ہے میڈیا کو پیک کے پلیٹ فارم سے. تو آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ آپ اٹلی میں بیٹھے ہوئے، آپ یورپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جتنے آپ کے پارٹیسپینٹ ہیں میری طرف سے ان کی خدمت اسلام. چونکہ میرا تعلق جو میرا بیک گراؤنڈ ہے، میرے خاندان میں اس وقت 19 کے قریب لوگ جو ہیں وہ آرمی سولجر ہیں، جس میں ہائر رینک کے بھی ہیں، عام بھی ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہم لوگ یورپ میں آ رہے ہیں، اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ شام کی حالت دیکھ لیں، آپ لیبیا کی حالت دیکھ لیں، آپ عراق کی حالت دیکھ لیں. اب جہاں بھی آرمی کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت برباد کیا گیا خدا نخواستہ اور ان کو ایک نشانہ بنایا گیا، اس کا رزلٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اچھا، یہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ ہے سلسلہ کہ ہر جو بھی اپنے تئیں جو دانشور بنا ہوا ہوتا ہے وہ پاکستان آرمی کو ہی نشانہ بناتا ہے، اور یہی دشمن کا جو معاملہ ہے ہمارے ساتھ انفارچونیٹلی وہ ہے. ہاں، آپ تنقید کریں، میں بالکل اس حق میں ہوں کہ آپ تنقید کریں، جس کا بھی جو جہاں پہ غلط ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں، لیکن فرد واحد کو تنقید کا نشانہ بنائیں. اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے جس کی ایک مثال ہے، ایک صوبیدار رینک کے ہیں، وہ میری فیملی میں ہے. اچھا، مجھے انہوں نے بڑا دکھ سے مجھے کہا کہ آپ جو میرے نیچے جو لوگ ہیں ان کی حالت ہے اس وقت کے لوگ بہت زیادہ ان کا مورائل جو ہے وہ ڈاؤن مورائل ہے ان کا، کہ یار جب بات کرتے ہیں تو بات کرتے ہوئے ہم لوگ فوراً کہتے ہیں کہ جی پاکستان آرمی. ہاں، میں بالکل اس چیز کے حق میں ہوں کہ جو بندہ، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ جنرل ہے آرمی کا، چاہے وہ جج ہے، جس طرح بھی ہے، جو جہاں پہ غلط ہے اس کا کام ہے کہ اس کو کرے. اب باقی جو معاملات ہیں جو ہمارے ملک کے، وہ آپ کے اس وقت سامنے ہیں. کون سا شعبہ ہے جس پہ ہم بات کر لیں؟ آج میں نے شروع کیا تھا زہرا عباس کے ساتھ. مرید عباس کو قتل ہوئے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کے سامنے صورتحال ہے جو سندھ کی، اب اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو چیزیں سامنے آپ کے آ رہی ہیں. سو مجموعی طور پہ چیزیں جو ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس لیول پہ جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی بینگ اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی یاد نہیں کہ میں اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں. افواج پاکستان سے مجھے اتنی محبت ہے جتنی ایک وطن پرست کو ہونی چاہیے، مجھے اتنی محبت ہے ان سے. جو انڈیویجول کی غلطیاں ہیں میں نے سمجھا کہ اس کی سزا پورے ایک ادارے کو دینی چاہیے. جناب شفیق صاحب، آپ آئے اٹلی سے آل دا وے اور آپ نے پارٹیسپیٹ کیا. سر میں گروپ میں نہیں ہوں، مجھے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. مجھے آپ نے ابھی بتایا تو میں اس میں اب گروپ میں نہیں ہوں. اس میں Subia, how come Mr. Shifqat is not in the group? میری خان صاحب سے بات لاسٹ جب میں یہ تو تیار تھے میرے پاس آنے کے لیے بھی، لیکن میں گروپ میں نہیں ہوں. Anything else you want to add on? جو بھی انڈیا سیپریٹ راج کرنا چاہ رہا ہے پاکستان کو، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سر آپ یقین کیجئے یہاں پہ اٹلی میں اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے بہت سارے لوگ ہیں. میں جس کی مثال پچھلے دن جاتا ہوں، ملان میں ایک دوست پاکستانی بھائی ہیں، انہوں نے ایک پوسٹ لگائی جو کہ انتہائی نامناسب پوسٹ تھی، اور اس میں پاکستان آرمی کے خلاف جو زبان استعمال کی کہ انتہائی غلیظ تھی. اچھا، اس کا ایکشن بھی لیا گیا فورن کانسولیٹ نے بھی اور ایمبیسی کی طرف سے بھی. اب اس کا ہوا یہ کہ جتنی دیر میں ہم پوسٹ میں 2 مثالیں دوں گا، اتنی پوسٹ اترتی ہے اتنی دیر میں وہ پوسٹ ٹرانسلیٹ ہو کے جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے اس کو اٹالین زبان میں ترجمہ کر کے پوسٹ کی کاپی کر کے اس کو لگا دیا گیا. جب ہم کشمیر کے لیے پروگرام کرنے جا رہے تھے، کچھ چند ہمارے دوستوں نے گاڑی میں جاتے ہوئے وہ انڈین گانے لگا رہے تھے اور اس کو انہوں نے لائیو کر دیا. وہ پوسٹ وہاں سے اٹھا کے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اٹالین زبان میں، اور جناب نیچے لکھا گیا کہ یہ پاکستانی ہیں جو کشمیر آزاد کروانے جا رہے ہیں ہمارے گانے لگا کے، انڈین گانے لگا کے ساتھ ڈانس بھی کر رہے ہیں، اور یہ کشمیر آزاد کرانے جا رہے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایز اے جرنلسٹ مجھے، اب چونکہ میرا پیج بھی ہے اور سارا، اب جب آپ کو کہا جاتا ہے لائیو آنے کے لیے کسی پروگرام میں، اور آپ سے جب یہ سوال کیے جاتے ہیں تو اس وقت ان کا جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے. وقار بھائی بہت مشکل ہوتا ہے. میرے میں جتنے بھی میری فیلڈ کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت مشکل ہو جاتا ہے جواب دینا، جب آپ کو ایک آپ کے اٹھا کے آپ کے گھر کی بنی ہوئی چیز اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دی جاتی ہے کہ یہ جناب آپ کی ملی غیرت ہے جس کا آپ رونا روتے ہیں کہ جناب ہم لائے ہیں ہم لوگ. اور یہ چیزیں بہت سے جو پاکستانی ٹیلی ویژن شو ہیں، بڑے بڑے ٹی وی اینکر آ کے پاکستانی گانے گاتے ہیں، انڈین گانے گاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے شوز کے اندر وہ انڈین گانے گا کے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں، ٹھیک ہے.
شادیوں میں منگنیوں میں انڈین گانے ہوتے ہیں, تو ہے ایک سلسلہ. لیکن جب کشمیر کو آزاد کرانے جا رہے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ انڈین گانے گاتے ہوئے جا رہے ہیں. وقار بھائی میں کشمیری مثالیں آپ کو دوں. میرے نواسے نے ایک دفعہ مجھے ایک ہنومان کا, میں یہ چاہوں گا منصوری صاحب سے بھی اور طارق سعید صاحب سے بھی اور فائز صاحب کی خدمت میں یہ عرض کروں, خان صاحب بھی سنیں, کہ ایک چھوٹا سا سرف کا پیکٹ آیا اور ایک غالباً سرف کا پیکٹ تھا یا چپس کا پیکٹ تھا, اس میں سے وہ پاکستان میں نکلا جناب ایک ہنومان ٹائپ وہ چھوٹا سا بت نکلا. سر وہ جمع کرنے تھے سارے, وہ سارے جمع کریں گے آپ, تو جب آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے تو آپ اس کو ایک نمبر دیا ہوا ہے, اس نمبر پہ آپ کو بھیجیں گے, واٹس ایپ کریں گے تو آپ کو اس کے عوض آپ کو ایک انعام دیا جائے گا. یہ پچھلے دنوں اقرار حسن نے جو پروگرام, ایک وہ جو ایپ جو انڈیا سے اپریٹ ہو رہی تھی, ایک ایپ جس میں ہماری بچیوں کو مطلب خوار کیا جا رہا تھا, میں یہ لفظ کہوں گا. تو سر جب یہ آپ کی ففتھ جنریشن وار جو ہے, جب اس کی یہ حالت ہو جائے گی تو آپ کس کے سیکٹر, گانے تو بہت بہت بڑی کم بات ہے, گانوں کو تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے جسٹیفائی کر لیں گے. میں کشمیری جسٹیفائی کر لیں گے, جی میوزک ہے سن لیں آپ, ٹھیک ہے. لیکن سر اس چیز کو کس سے کریں گے؟ آپ کے گھروں میں ہنومان گھسایا جا رہا ہے, موٹو پتلو کے نام پہ آپ کے گھر میں انڈین زبان کو فروغ دیا جا رہا ہے, انڈین کلچر آپ کو بتایا جا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں ماؤں کو کہ تمہیں مجھ پہ وشواس نہیں ہے, آپ کس کو روکیں گے؟ کس کو آپ روکیں گے سر؟ جو ہماری جو یہ میڈیا کوپ ہے, کیا اس کا جو ایجنڈا یہی ہے. ابھی تو یہ جسٹ اے بانڈ, اوکے, اور ہم اس سلسلے میں بات چیت کریں گے. اور میں نے کئی لوگ جو ہے ایک صاحب اسکرین پہ آتے تھے اور وہ اللہ رسول کی باتیں کر رہے تھے, لیکن ان کے اسکرین کے پیچھے سارے شوت رکھے ہوئے تھے. میں ان کو کال کیا, میں نے کہا سر آپ بات اللہ رسول کی کر رہے ہیں, لیکن آپ کے بیک ڈراپ میں ہم اجتماعی منافق ہیں. سر ہم سوری ٹو سے ہم اجتماعی طور پہ ہم منافقت کا شکار ہیں. اجتماعی طور پہ ہم لوگ باتیں, اسکرین پہ ہماری باتیں اور ہوتی ہیں. اب دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے ایشو بنے. یہ میں جس دن سے میں باپ بھی ہوں اور میں نانا بھی ہوں, میں وہ نہیں دیکھ سکا ہوں چھوٹی بچی کا جو وہ معاملہ ہوا ہے. تو سر ہم کس انڈیا کو رو رہے ہیں؟ کیا وہ انڈیا کی سازش ہے؟ بورڈر پہ واقعہ ہوا وہ انڈیا کی سازش ہے؟ میں کالم لکھا میں نے تو اس پہ مجھے لوگوں نے بجماعت گالیاں بھی دیں کچھ گروپس کی جانب سے کہ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں کئی قسم کے عالم دین ہیں, یہاں کفار کے یہاں, مجھے کہتے ہیں وہ کفار کے گڑھ میں رہتے ہیں. انہوں نے کہا کفار, ایک دوست سے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا, انہوں نے کہا آپ کفار کے گڑھ میں رہتے ہو اس لیے آپ کا ذہن چینج ہو گیا. سر یہاں پہ مطلب مفتی نہیں ہے, یہاں پہ پیر طریقت رب شریعت نہیں ہے, یہاں پہ شیخ الاسلام نہیں ہے, شیخ الحدیث نہیں ہے, لیکن دودھ میں الحمدللہ خالص ملتا ہے, دعائیں میں خالص ملتی ہیں. کفار نے کیا کیا آپ کے لیے, مسلمانوں کے لیے آپ کے سارے دروازے کھولے ہوئے ہیں. ہمیں کورونا سے آج سے ہمارا لاک ڈاؤن اٹلی مکمل لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے, کرفیو یہاں پہ لگا دیا گیا ہے. لیکن سر کافروں نے یہ کیا کہ آپ کے لیے 50 سے 70% چیزوں کی قیمتیں کم کر دی. ہمارے تو چیزیں کافر آپ کو گھروں میں کورونا کا پازیٹیو ہوں, مجھے کفار نے کہا ہوا ہے, بدبختوں نے, دیکھیں کتنے ظالم ہے یہ کفار, مجھے انہوں نے کہا ہوا کہ تم نے باہر نہیں نکلنا, تمہیں جو چیز چاہیے یہ ایپ ہے اس پہ میسج کرو کہ تم نے حلال گوشت کھانا ہے, ہمیں بتاؤ, ہم تمہیں حلال گوشت بھی پرووائڈ کریں گے, تمہیں دروازے پہ ڈور اسٹیپ کرے گا, تم نے باہر نہیں نکلا. اب سر ان کافروں کو بندہ نہ مارے تو کیا کرے؟ ہم ویکسین کے لیے انتظار کر رہے ہیں, ہم خانہ کعبہ میں جانے کے لیے انتظار کر رہے ہیں, کافر ویکسین بنائیں گے, ہم وہ ویکسین استعمال کر کے سینیٹائزر لگا کے ہم حج اور عمرہ کریں گے, پھر کہیں گے یا اللہ کفار نو تباہ کر رہے, انہاں تو نیست و نابود کر رہے. سر ہم تو سر کیا باتیں کرتے ہیں, ہم تو سر منافقوں کی کوئی وارڈ ہو تو ہمیں سر ہم سے زیادہ کوئی اقدار ہی نہیں ہے سر. بہت اچھا سر, ماشاء اللہ. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ بس یہ ہے کہ ہمیں دیکھیں, مجھے پتہ ہے بہت سی چیزیں لانگ بحث ہے, بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں. میں امریکہ میں رہتا ہوں, بہت سی چیزیں میں دیکھا ہوں امریکہ میں. آپ ایک کال کریں یہاں پہ 3 ایمبولینس دروازے. آپ تو بہت بڑے کافروں میں رہتے ہیں, یہ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے کافر ہیں, آپ تو بڑے کفار میں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کون ہیں, مسلمان ہیں, پنجابی ہیں, پٹھان ہیں, سندھی ہیں, کون ہے, نہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ یو آر اے ہیومن بینگ. تو اینی وے ہم نے پاکستان آرمی کو سلوٹ کرنا ہے. سر اٹلی میں بیٹھے ہوئے آپ, پاکستان آرمی کو پروموٹ کریں, میری جان سے دوسرے سر, اور کوشش کریں کہ لوگ گھروں پہ اپنی سائٹ پہ پاکستانی جھنڈا لہرائیں اور اس کو سلوٹ کریں, اس کو کلک کریں, اس کو لائک کریں. جمال صاحب, صوبیہ پلیز کلوز دی میٹنگ. صوبیہ کیونکہ اچھی بات کر رہے ہیں تو شفیق بٹ صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی ماشاءاللہ. اور میں اس کو ذرا سا ایک چھوٹا سا مذہبی سمجھ لیں اس کو, یا کوئی قصہ, یہ حقیقت بھی ہمارے یہاں کہ پاکستان میں جب رمضان المبارک آتا ہے تو وہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا قصہ کہ کرسچن اپنی بچی کو کہتا ہے کہ بیٹا ابھی یہ سیب ایپل مت خریدو, یہ رمضان مسلمانوں کا مہینہ چلے جائے گا, سستے ہو جائیں گے. یہ تو ہماری حال ہے کہ رمضان آئے گا تو وہ سب چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. آپ جیسے بتا رہے کہ سستی لاک ڈاؤن کر دیا, سستی کر دی 50%. ہمارے کوئی تصور نہیں ایسا, ہمارے تو گھر میں کچھ جاتے ہیں چرانے کے لیے,
بہرحال یہ کہ اس وقت ہم جو ہے جیسے وقار خان صاحب کہہ رہے ہیں آرمی کے لیے بیٹھے ہیں اور یہ ہمارے مسئلے مسائل اللہ تعالیٰ اس کو بھی حل کرے گا کسی نہ کسی دن. تو 70 سال تو ہو گئے, 70 سال اور مزید میں شاید ہو جائے. ماشاء اللہ چل رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نمبر 1 پہ جا رہی ہے اور پیپلز پارٹی نمبر 2 پہ جا رہی ہے اور مسلم لیگ جو ہے میرے خیال سے بالکل لاسٹ نمبر پہ ہے. ٹھیک ہے, رزلٹ اس کا دھاندلی ہوگا. اب رزلٹ تو وہ کہیں گے بھائی دھاندلی ہوئی ہے, تو جب ٹرمپ کہہ سکتا ہے دھاندلی ہوئی ہے تو پھر پاکستان پہ چھوٹا جیا کنٹری ہے جناب. اوکے, یہ ہوا ہے کہ امریکہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں امریکہ نے سازش کی ہے. بس اس کو ہم کلوز کرتے ہیں یہاں سے. جمال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تمام لوگوں نے شرکت کی, پارٹیسپیٹ کیا. جمال صاحب بہت شکریہ سارے پارٹیسپینٹس کا, اور جو لوگ نہیں پارٹیسپیٹ کر پائے ان کے لیے میں نے فیس بک کا لنک بھی بھیج دیا ہے. بٹ میں آخر میں سے یہی ریکویسٹ کروں گا سب سے, ایک تو اس بات کو ضرور دھیان میں رکھیں, ایک مرتبہ لندن گیا تو ایک مثال سنی گورے سے, وہ آج تک ذہن میں ہے میرے, نیور ٹو واش یور ڈرٹی لینن ان پبلک. تو اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے اور پاکستان کے لیے جان دل تن دھن کچھ حاضر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو را کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو را کا اس وقت جو ٹیکٹس ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان بنا کے نام ہمارے سوشل میڈیا پہ آ کے یہ گندی گندی چیزیں لگا رہے ہیں. آپ اس کو بالکل ڈکلائن کریں اور جتنی اچھی سی اچھی بات کر سکتے ہیں پاکستان آرمی کے بارے میں, پاکستان گورنمنٹ کے بارے میں, پلیز اس کو ترجیح دیجیے. بہت شکریہ. اللہ جمال صاحب میں آخر میں کلوزنگ کروں. آرمی فورسز کو سب کو ہم سلام کرتے ہیں, سلوٹ کرتے ہیں, اور ہم ان کے ساتھ ہیں دامے درمے سخنے, اور ہم یہ تحریک چلائیں گے کہ پاکستان آرمی کا معیار بلند رہے اور بلند رہے گا, کیونکہ وہ ہمارے سیویئر ہیں اور وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. اور جو لوٹ مار کرنے والے ہیں, جو ملک کو برباد کرنے والے ہیں, بالکل ان کا محاسبہ ہونا چاہیے, ان سے ایک ایک پائی کا حساب لینا چاہیے. ٹھیک ہے, اور آج کا موضوع یہی تھا کہ ہم جو انڈیا کی طرف سے جو یہ رپورٹ آئی ہے اس کو بالکل کاؤنٹر کریں گے ہم مل کے. ٹھیک ہے, اور ہم اچھی چیزیں, پازیٹیو چیزیں لوگوں کو بتائیں گے. غیر ماحول کے بیٹھے ہوئے جناب شفقت صاحب, شاہد سعید صاحب, امیر محمد خان صاحب, علی منصوری صاحب, جمال خواجہ صاحب, صوبیہ اور مریم مسعود جو بھی آج آئے پارٹیسپیٹ کیا, ان کا بہت بہت شکریہ. میڈیا کو پیک ماشاء اللہ گروئنگ گڈ. اٹ از our first attempt to really fight negativity against Pakistan. Thank you very much. OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام. پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی, سیاسی, تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار.